इसलिए रोक दी गई ताकि तुम दूसरी शादी करो, इसीलिए मेंटेनेंस रोक दी गई। तो ये जो मुसलमान जो इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और दुनिया के दूसरे ममालिक में रहते हैं, वो अपने पर्सनल लॉस पर खुद से अमल कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग कुरान और सुन्नत से जुड़े हुए हैं। इट डजंट मैटर कि जो सिविल लॉ है वो क्या कह रहा है। तो मुस्लिम्स को इंडिया में इस बात से कतन डरने की जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आपका इख्तियार नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आप ज्यादा से ज्यादा लॉ कमीशन में अपनी ओपिनियन दे देंगे, विच आई सपोर्ट, कि आपका ये कानूनी हक है कि आप लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को ईमेल्स पे ईमेल भेजें। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस वक्त मुहिम चल रही है, तो मैं उसको बिल्कुल इंडोर्स करता हूं कि अगर बोर्ड ये कह रहा है कि आप अपनी ओपिनियन दें, विच इज वेरी गुड। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ आपके दीनी तशख्खुस की बुनियाद है, अगर आप ये समझते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा तो आपका ईमान खतरे में आ जाएगा, इस्लाम खतरे में आ जाएगा, जी नहीं। इस्लाम इन मसाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इस्लाम इतना हल्का नहीं है कि 3 कानून आपने बदल दिए और इस्लाम खतरे में आ गया, ये एक मोमिन का ईमान खतरे में आ गया। इस्लाम को या मुसलमान को यूसीसी से उस वक्त तक के कोई नुकसान नहीं होने वाला जब तक कि मुसलमान ये अहद ना कर ले कि मैं अपनी शरीयत और अपनी कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करूंगा। ये आपकी पर्सनल चॉइस है। उसकी एक मिसाल देता हूं। मिसाल ये है कि मसलन आप अमेरिका में हैं और अमेरिका में मीरास का कोई इस्लामी कानून नहीं है, बल्कि आपको ये अथॉरिटी है कि आप वसीयत करें। तो अब एक आदमी ये चाहता है कि मेरी जो दौलत है वो मेरी औलाद के दरमियान इस्लामी कानून के एतबार से तकसीम होनी चाहिए। तो आप वसीयत कीजिए, और वसीयत इस तरीके से कीजिए जो मीरास के उसूलों के मुताबिक हो, कि मसलन आपके बेटे को 2/3 मिलना है और आपकी बेटी को 1/3 मिलना है, तो आप वसीयत में ये लिख के जाइए। तो देखिए, आपने कुरान करीम के ऊपर अमल किया, कुरान के कानून के ऊपर अमल किया, वसीयत के रास्ते से अमल किया। बताइए कौन कानून और कौन सी ताकत आपको रोक सकती है? तो कानून आप अपने ऊपर नाफिज करेंगे, हुकूमत आपके ऊपर कानून नाफिज नहीं कर सकती, क्योंकि आपका पर्सनल मैटर है। अच्छा, माफ कीजिएगा, मैंने उनको देखा था, कैसर अहमद राजा साहब को, वो चले गए। अगर कोई साहब उनको मैसेज कर दें कि प्लीज वो तशरीफ लाएं, ये तो कोई मसला गड़बड़ हो गया, मैं उनको इंशाल्लाह ऐड करूंगा। आसिम भाई या एक्नॉलेज इस्लाम, अगर आप दोनों में से कोई उनको मैसेज कर दें। और अगर कैसर साहब सुन रहे हो तो प्लीज तशरीफ लाएं। इस वक्त आसानी के साथ आप आ सकते हैं, फिर बाद में जरा सा मुश्किल होती है। तो ये यूसीसी के ताल्लुक से हमारा मौकिफ होना चाहिए। इस ताल्लुक से ये मुसलमानों का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, मुसलमानों का पॉलिटिकल मुद्दा। यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। हम कुरान और सुन्नत से जुड़े हुए हैं, कुरान और सुन्नत के ऊपर अपनी जिंदगी में अमल करेंगे, अपनी सोसाइटी में अमल करेंगे। अब जब हम पर्सनल लेवल के ऊपर कुरान और सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, तो कोई भी अदालत, कोई भी हुकूमत आपको मजबूर नहीं कर सकती। तो ये चीज जहन में रखनी चाहिए, और इस ताल्लुक से बिल्कुल परेशान होने की कतअन कोई जरूरत नहीं है। और इस चीज के लिए तैयार रहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, चूंकि हुकूमत का ये पॉलिटिकल एजेंडा है। तो जब ये आएगा तो आपका रद्द-ए-अमल ये होगा कि ठीक है, तुम लेकर आओ, तुम 1000 कानून बनाओ, हम कुरान और सुन्नत पर अमल करेंगे, ये हमारा इख्तियार है, हमारा हक है। एक और चीज, और वो उसके बाद ये मेरा लास्ट कमेंट है, और उसके बाद मैं इंशाल्लाह बकिया अहबाब को से दरखास्त करूंगा। वो लास्ट कमेंट है मेरा खान सर के ताल्लुक से। मसला ये है कि कुछ लोगों का नाम जो है वो इस तरह मशहूर हो जाता है कि उनकी अनफॉर्चुनेटली इज्जत करनी पड़ती है। हालांकि वो इसके हकदार नहीं होते हैं। अब ये खान सर नहीं है, पैर हैं। ये इस लेवल की बात करता है बंदा कि मुझे हैरत होती है कि इसके पास पढ़ने वाले हजारों बल्कि लाखों में हैं, बिहार में और यूपी में। आई मीन, कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। ऐसा आदमी कि जिसका आईक्यू लेवल इतना गिरा हुआ हो, वो तुम्हारा नेशनल लेवल का गुरु बन जाए, तो भाई तुम ये देखो। हमारे यहाँ एक रिवायत है, एक मशहूर ताबिई हैं, वो ये कहते हैं कि उन्जुरु अम्मन ताखुजून दीनकुम, कि तुम ये देखो पहले कि तुम अपना दीन किससे हासिल कर रहे हो। बंदा क्रेडिबल होना चाहिए, उसके पास मालूमात होनी चाहिए। जब तुम ऐसे लोगों को देख लो तो फिर उनसे इल्म हासिल करो। ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, और आप वसल्लम के बाद, सहाबा के बाद जो जनरेशन है, वहां से ये ट्रेडिशन बिल्कुल एकदम पूरे मुसलमानों को दे दिया गया। लेकिन जाहिर है कि ये एक इस्लामी उसूल है। आम लोग इसको क्या जाने, जो मुसलमान नहीं है वो उसको क्या जाने। तो वो देखते हैं कि अच्छा, एक आदमी बड़ा मशहूर हो रहा है, चलो उधर ही। इसको बोलते हैं भीड़ चाल, कि जिधर भीड़ उधर हम। वो चूंकि चुटकले छोड़ रहा है
اور اس کی ایک فنی انداز ہے, مضحکہ خیز انداز ہے, تو چلو بھائی اس کو سننے میں مزہ آ رہا ہے لہٰذا یہ اچھا ہوگا. یہ معیار نہیں ہے. میں اس کی ایک کلپ آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ کلپ دیکھ بھی لی ہوگی. اس نے کس طریقے سے سول لا اور کرمنل لا کو کمپیئر کیا ہے. ہمارے دوست عاصم افتخار صاحب نے بھی اس تعلق سے ایک ویڈیو بنائی ہے, وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا. میں مختصر اس کے اوپر تبصرہ کروں گا. یہ دیکھیے. اسلام کا قانون اگر انوچھید 25 کہتا ہے دھارمک قانون, اسلام کا قانون ہے کہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو, ہے نا. کوئی مسلمان چوری کرے نا تو اس کا ہاتھ کاٹیے. کہیے کاہے کاٹیے؟ تو انوچھید 25 تمہاری دھارمک سوتنتا, اسلام کہتا ہے ہاتھ کاٹ دو, تو کہے گا نا ہاں ہمارا ہاتھ کاٹیں گے, اسلام باہر میں گیا. ہم کو بھارتی دنڈ سنگیتا انڈین پینل کوڈ کی طرح چوری کی سزا دیجیے, 2 سال جیل میں رکھیے, ہاتھ کاہے کاٹیے گا؟ وہاں ان کو اسلام نہیں دکھے گا. وہاں بھی کہیے نا کہ پھانسی کی سزا اسلام میں نہیں ہے, سر کاٹ دینا ہے. مہیلا کوئی گناہ کرے تو پتھر سے مارنا ہے اس کو. وہاں پہ سوچیے چوراہا پہ کھڑا کر کے پتھر سے کوچ کے مار دیتا ہے سب. سر کاٹ دیجیے, موت کا بدلہ موت, ہاتھ کا بدلہ ہاتھ, آنکھ کا بدلہ آنکھ, یہی ہوتا ہے نا اسلام میں. تو مسلمان لوگ یا مسلمان کے مولانا لوگ جو سامان دنڈ سنگیتا تھی اسے مان لیا. دنڈ سنگیتا میں بھی تو آپ کہیے کہ مسلمانوں کا دنڈ قانون الگ رکھیے. اگر ایسا کر دیں گے تو آپ بھی پڑھیں گے کہ سب سے ٹف قانون سعودی عرب کا ہے, آدھا مسلمان کٹا کے پھینکا جائیں گے لوگ اگر اسلامی قانون لگا دیجیے تو. بہت ٹف قانون ہے اسلام کا قانون وہاں پہ. تو وہاں پہ ان کا اسلام نہیں خطرے میں آیا, وہاں کوئی اسلام کا قانون. اچھا جی, تو سعودی عرب کا قانون بہت خطرناک ہے. اگر وہ قانون لاگو ہو گیا تو آدھے لوگ کیا کہا انہوں نے, کٹا کے پھرا جائیں گے, یعنی ان کا ہاتھ کٹ جائے گا. تو ان کا ہاتھ, آدھے لوگ جو ہیں وہ ہتھ کٹے ہوں گے. تو اگر یہ اصول مان لیا جائے تو پھر سعودی عرب کی آدھی آبادی جو ہے وہ ہتھ کٹی ہونی چاہیے اس اصول کی روشنی میں. اچھا, دوسری بات, جہالت اپنے عروج پر ہے کہ سول کوڈ کو اور کرمنل کوڈ کو خان سر نے مکس کر دیا. یہ جانتے ہوئے, I'm sure کہ یہ نہیں جانتے ہوئے, یعنی میں نہیں کہتا کہ وہ جانتے, وہ نہیں جانتے. سول کوڈ جب آپ کوئی کیس سول عدالت میں لے کر جاتے ہیں تو وہاں جو 2 پارٹیز ہوتی ہیں وہ 2 انڈیویجولز ہوتے ہیں. ایک کو آپ پلینٹف کہہ لیں اور دوسرے کو آپ ڈیفینڈنٹ کہہ لیں. مثلا میں اگر آپ کے خلاف کیس کر دوں کسی معاملے میں اور وہ سول میٹر ہو, تو آپ کیس کا نام اس طرح دیں گے کہ یہ کیس یاسر ندیم الواجدی بنام مثلا خان سر مثلا یہ کیس ہے. تو اب 2 انڈیویجولز کے درمیان ہے. لیکن جو کرمنل کوڈ ہوتا ہے وہ انڈیویجولز کے درمیان نہیں ہوتا, بلکہ وہ انڈیویجول ورسز اسٹیٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کوئی جرم کر دے, چوری کر لے, ڈاکہ ڈال دے, کسی کو قتل کر دے, تو اب قاتل اور مقتول کے درمیان کیس نہیں ہوگا, مقتول تو گیا, یا چور اور جس کی چوری ہوئی ہے جس کے یہاں, اس کے درمیان کیس نہیں ہوگا, بلکہ یہ ہوگا کہ خان سر ورسز اسٹیٹ آف انڈیا. تو اب مان لیجیے خان سر نے کوئی جرم کیا ہے تو خان سر پھنسیں گے, اور اسٹیٹ جو ہے وہ پلینٹیف ہوگا اور خان سر جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ ہوں گے. دونوں میں بڑا فرق ہے, پہلا فرق. دوسری بات, اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی مسلمانوں کو اپنے ہی کرمنل کوڈ سے بڑا ڈر لگتا ہے, ایسا نہیں ہے. دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر آپ مسلمانوں سے یہ کہیں, اور مسلمان اپنی قرآن اور سنت سے محبت کرنے والے ہوں, اور دنیا میں اکثریت الحمدللہ ابھی بھی ایسی ہی ہے کہ بھئی آپ کو اختیار ہے کہ آپ کو ہم سول کوڈ بھی دیں گے اور کرمنل کوڈ بھی دیں گے, تو مسلمان بالکل بھاگ کر اس چیز کو ایکسپٹ کرے گا. لیکن کیا حکومت اس چیز کے لیے تیار ہے؟ کیا حکومت یہ یعنی جو سول کوڈ ہے مسلمانوں کا 3-4 مسائل کے اندر جو ایک ایکسیپشنل ٹریٹمنٹ ہے, حکومت وہ چھین رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرمنل کوڈ بھی الگ ہونا چاہیے, تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنا ایکسکلوسیو کرمنل کوڈ ڈیمانڈ کرے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, مسلمان ڈیمانڈ کریں گے. اگر دیش کی اور ملک کی یہ اوپینین بن جائے کہ مسلمانوں کا اپنا کرمنل جسٹس سسٹم ہونا چاہیے قرآن اور سنت کے اوپر, بالکل ہوگا, مسلمان اس کا بڑھ چڑھ کر استقبال کریں گے. لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں. وہ شرطیں یہ ہیں کہ آپ کے جو جج ہیں, جو آپ کے لا کالجز سے نکلے ہیں, ان کو اسلام کا کچھ پتہ نہیں ہے, ان کو فقہ کا نہیں پتا, ان کو اسلامی قوانین کی الف با اور ABC نہیں پتا. لہٰذا جو فقہا ہوں گے آپ کو ان کو, یعنی جو فقہ کے ماہر ہوں گے مسلمان, آپ کو ان کو ججز ہائر کرنا پڑے گا. وہ ججز بنیں گے, ان کی عدالتوں کے اندر جب کیس جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس بات کا اختیار رکھیں گے کہ وہ کرمنل مسئلے کے اندر کوئی فیصلہ سنائیں. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2,
آپ اس عدالت کے تحت پھر پولیس بھی رکھیں گے. چونکہ عدالت نے اپنا کیس سنا دیا, پولیس اس کی حمایت کرنے والی نہیں ہے, تو عدالت کا کیس پھر نافذ کیسے ہوگا؟ عدالت کا فیصلہ, عدالت کا فیصلہ نافذ کرنے کے لیے پولیس فورس بھی چاہیے. تو کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ مسلمانوں کی اپنی عدالتیں ہوں اور ان عدالتوں کے تحت ان کی باقاعدہ پولیس ہو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے؟ کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں؟ چونکہ اس بات کے لیے تیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ایک ملک نہیں, ایک ملک میں دو مکمل نظام چلا رہے ہیں. تو ایسی باتیں نہ کریں کہ جس میں آپ خود پھنس جائیں. ٹھیک ہے, مسلمانوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ سعودی عرب میں لاگو کر چکے اور گزشتہ تقریباً سمجھ لیں کہ 1400 سالوں میں 1300 سال تک کے اسلامی قانون دنیا کے مسلم ممالک کے اکثر حصے میں مکمل نافذ رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے مسلمان اب اسلامی قانون سے نفرت کرنے لگے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. تو یہ ایک فالتو کی دلیل ہے, محض لو آئی کیو لوگوں کے سے واہ واہ بٹورنے کی ایک کوشش ہے, ناکام کوشش ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سامنے جو بیچارے کوچنگ والے ہیں, آئی ایم شور کہ نہایت لو آئی کیو لیول کے لوگ ہیں, تو وہ سارے کے سارے اس پر خوب حاضر ہیں. ہاں, بڑی زبردست بات کہہ دی, حالانکہ یہ جہالت کے اوپر مبنی بات ہے. اور انفارچونیٹلی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انڈیا میں جو نیوز چینلز ہیں وہ کس طریقے سے لوگوں کا ایکسپلوئٹیشن کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ہماری پبلک بہت بیوقوف ہے, لہٰذا بیوقوف بناتے رہو. تو باقاعدہ کچھ نیوز چینلز نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر یہ ویڈیو شیئر کی ہے مسلمانوں کو چیلنج کرنے کے لیے. تو یہ ہماری طرف سے اس کا مختصر سا جواب ہے. اچھا جی, تو میرے ساتھ اس وقت عاصم افتخار صاحب ہیں اور ایکنالج اسلام صاحب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی سب ماشاء اللہ زبردست آپ کے انپٹس آ گئے دونوں معاملے پہ. اور بہت حیرانی کی بات صحیح فرما رہے تھے آپ کے. میں نے دیکھا کہ میڈیا والے لوگ اس طرح سے ہیڈ لائن لگا کے یہ جو ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا نام امت سنگھ ہے, اب پتہ نہیں, بہرحال یہ مسلم نہیں ہے, اس ویڈیو سے بھی پتہ چلتا ہے کیونکہ انہوں نے ریفر کیا کہ مسلمان لوگ, مطلب یہ اپنے آپ کو اس میں انکلوڈ نہیں کرتے ہیں. تو یہ تو واضح ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. اب ان کا جو حقیقی نام ہے, خیر جو بھی ہو, تو خان سر کے نام سے جانتے ہیں تو اسی نام سے ان کو بلاتے ہیں. تو باضابطے سے میڈیا والوں نے جو ہے اس طریقے سے کہ خان سر نے جو ہے وہ مولاناؤں کی کلاس لگا دی, اب آؤ جواب دو, یہ وہ اس طریقے سے دکھا رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے پوری میدان جو ہے وہ فتح کر لی ہو. بھائی بیٹھاؤ, آؤ بیٹھاؤ, دم ہے تو. جی ہاں, بھائی اکیلے اپنے گلی میں جو ہے بھونک رہے ہیں بیٹھ کے, دیکھتے ہیں کس کے اندر کتنی انٹلیکچولیٹی ہے, کس کی باتوں میں کتنی ریشنلٹی ہے, دم ہے. اور واقعتاً یعنی کہ غرق ہو چکا ہے پورا میڈیا, اور پورے جو ان کے سننے والے ہیں ان کا آئی کیو غرق ہو چکا ہے. وہ پتہ نہیں کتنی صدیاں لگے ان کو اپنے آئی کیو کو ٹھیک کرنے میں. جی ہاں بالکل ٹھیک. اچھا, اور یہ سامنے آنے کی ہمت کرتے ہی نہیں ہے. دو موقع ایسے آئے ہیں کہ میں نے باقاعدہ عزت اور احترام کے ساتھ ان لوگوں کو بلایا. پہلا موقع ابھی 2 ہفتے پہلے, وہ جو ایک ایجنسی ہے چائلڈ پروٹیکشن کی انڈیا میں, اس کا فل فارم میرے ذہن سے نکل گیا, تو اس نے دارالعلوم دیوبند کو ایک نوٹس ایشو کیا کہ بھائی دارالعلوم نے اپنے طلبہ اور اسٹوڈنٹس پر انگلش پڑھنے پر پابندی لگا دی ہے, حالانکہ ایسا نہیں تھا. تو میں نے, اور باقاعدہ چائلڈ پروٹیکشن والوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ بچوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے. تو وہ جو اس کا چیئرمین ہے, میں نے اس کو ٹیگ کیا اور میں نے کہا کہ بھائی تم آ کر مجھ سے ہم بات کرتے ہیں, تم اپنے چینل پر بلا لو یا تم میرے چینل کے اوپر آ جاؤ, بہت سویلائز انداز میں تمہارے سے گفتگو ہوگی, تم اپنا پوائنٹ رکھو. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ چیئرمین کے جو ایک ادارے کے اوپر اس بنیاد پر اعتراض کر رہا ہے کہ یہاں انگلش نہیں پڑھائی جاتی, خود انگلش نہیں جانتا. تو میں انگلش میں ٹویٹ کر رہا ہوں, وہ ہندی میں مجھے جواب دے رہا ہے. ایک بھی جواب اس نے انگلش میں نہیں دیا, بیکاز ہی از اے کمپلیٹلی موران الٹریٹ پرسن. یہ صورتحال ہے ان لوگوں کی. پہلا موقع تو یہ ہے. دوسرا موقع یہ ہے کہ ابھی دارالعلوم دیوبند کے اوپر پھر دوبارہ اعتراض ہوا کہ بھائی دارالعلوم دیوبند میں بہشتی زیور پڑھائی جاتی ہے اور اس میں یہ مسائل وہ مسائل ہیں. جو بھی مسائل ہیں, صحیح یا غلط, آئیے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو جس خاتون نے وہ پوری پٹیشن شیئر کی ہے, میں نے اسی کو ٹیگ کر کے اس کو دعوت دی, لیکن وہ بھی غائب. تو گدھے کے سر سے سینگ جس طرح سے غائب ہوتے ہیں, یہ ایک دم اس طریقے سے بھاگتے ہیں جیسے ہی ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ
ہم صرف ان مولوی نما مخلوق سے گفتگو کریں گے کہ جو 5,000 کا چیک لے کر یہ گارنٹی دیں اور پھر تھپڑ کھائیں. ہاں تو ہم بات کریں گے. یہاں آتے ہوئے نانی مرتی ہے ان لوگوں کی. جی ایک پیٹرن دیکھا میں نے ان لوگوں، یعنی کہ جو ویڈیوز بناتے ہیں یا ٹویٹ کرتے ہیں جب بھی، کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، دلیل پہ کبھی بات نہیں کرتے. یہ لوگ بس لیبلز لگائیں گے. تم جہادی کے ساتھ کیا بات کریں گے، تم جو ہے وہ عورتوں کو ستانے والے ہو، تم بچوں کو ریپ کرنے والے ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو. بھائی آپ جو مسئلہ ہے جس پہ آرگیومنٹ چل رہا ہے اس پہ ایک دلیل نہیں دے سکتے یہ لوگ، کیونکہ ان کا بالکل خالی ہے، دلیل کا لیول بالکل خالی ہے. یہ کبھی بھی اگر جو اسلامک پرسپیکٹو کو اچھے سے جاننے والا ہو، گراسپ ہو، اس کو پتا ہو سب کچھ ہے، ان سے یہ کبھی دلیل کی بنیاد پہ نہیں جیت سکتے، اس لیے کبھی یہ بات نہیں کرتے دلیل کی. بالکل بالکل. جی اطہر بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی مفتی صاحب، یہ خان سر کی جو بات ہے نا، یہ اکثر کنٹروورسیز میں جو ہے وہ اپنے آپ کو پا لیتے ہیں. ان کی بایوگرافی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو ہے یہ ٹیچر ہیں، ان نے سائنس میں ڈگری حاصل کی ہے، لیکن اب ہوا کیا کہ انہوں نے ایک اپرچونٹی دیکھی کہ کیونکہ وہاں کے بہار اور پٹنہ کے لوگ انگلش میں تھوڑے ویک ہوتے ہیں، تو ان کو تھوڑا تڑکے میں سمجھا کے، اور اب ہنسنے والی بات یہ ہے کیونکہ آج کل بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ خان سر از سم ہاؤ اوور ریٹڈ، کہ یہ جو ہے یو پی ایس سی کی تیاری کراتے ہیں. یعنی جو بچے وہاں پہ تالیاں مار رہے تھے، جن کو سول لا اور پرسنل لا کا پتہ نہیں تھا، وہ بیوروکریسی کی کے ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں. واٹ این آئرنی، آئی مین واٹ این آئرنی. بس اسی سے اندازہ مطلب پتہ لگ جاتا ہے کہ کس طریقے کے مطلب ٹیچر ہیں اور کس طریقے کے لوگ ہیں جو ان سے پڑھ رہے ہیں. بس اور کیا انسان کہہ سکتا ہے. زبردست پوائنٹ. اچھا جی، تو میں انشاءاللہ لنک پبلک کر دیتا ہوں، اور لنک پبلک کرنے سے پہلے میں ذرا اپنے آڈیو سسٹم سے آ جاؤں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو. پھر جسٹ اے سیکنڈ. آسم بھائی آپ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو اتنے کر لیجئے پلیز. جی فیضان مصطفیٰ سر کے حوالے سے کہ اصل میں ان کے ساتھ دقت یہ ہوئی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے اسلامی قانون کے لیے جو کچھ بھی پڑھا ہے وہ یا تو اورینٹلسٹ کو انہوں نے پڑھا ہے، یا پھر ان کے جو بھی ماخذ ہیں وہ ایسے ہی مسلمانوں کے لکھے ہوئے لٹریچر ہیں جو جس کی بنیاد اورینٹلزم میں پائی جاتی ہے. کیونکہ انہوں نے ایک بھی، یعنی جتنی بھی باتیں کہی ہیں اپنی تینوں ویڈیوز میں، جو ایوولوشن یعنی کہ اسلامک لا کے آغاز اور اس کے ارتقاء کے بارے میں، پورا پیٹرن ان کا وہی ہے جو میکس ویبر کا ہے، جو جوزف شاخت کا ہے. جس طریقے سے وہ ساری چیزوں کو گنواتے ہیں، اور جو ایگزامپلس، ایون جو ایگزامپلس لے کر آتے ہیں، انہوں نے وہی ایگزامپلس اپنے ویڈیوز میں بھی کوٹ کیے ہیں. مثال کے طور پہ ذمی والا جو مسئلہ ہے، یہ انہوں نے ہی یہ شوشہ چھوڑا. اسی طرح وار سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں جس میں رومن، اور دوسرے اس میں تو یہ کہتے ہیں، دوسرے اس میں انہوں نے ایک انٹرسٹنگ بات حنفی لا کے اوپر جو ہے وہ کر دی کہ خاص کر حنفی لا جو ہے وہ بہت زیادہ انفلوئنس تھا رومن لا سے. حالانکہ اورینٹلسٹ نے یہ بات نہیں کہی. اورینٹلسٹ جو شام کے علاقے تھے یا مصر کے علاقے کے جو فقہا ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بات کہی ہے، کیونکہ کوفہ کا کوئی تعلق نہیں بنتا، کیونکہ کوفہ بیسیکلی پرشین امپائر کے انڈر آتا ہے وہ علاقہ، تو وہاں کے لوگوں کا رومن امپائر کے علاقے سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن انہوں نے یہ فلو کے اندر جو ہے یہ بات کہہ دی حنفی لا کے بارے میں کہ مدینہ کے لوگ تو انفلوئنس زیادہ نہیں تھے، یہ جو کوفہ والے لوگ تھے یہ زیادہ انفلوئنس تھے رومن لا سے، اس لیے ان کے یہاں. اور ایک خطرناک بات ان کے یہاں جو پہلی ویڈیو میں دکھتی ہے، وہ بار بار اس پہ اسٹریس دے رہے ہیں کہ قرآن و سنت یعنی کہ جو اسلامی قانون ہے اصل میں وہ جاہلی دور کے قانون کا ایک موڈیفیکیشن ہے. بس مطلب اسلام نے اپنے طور پہ کچھ نہیں کیا ہے، بس انہوں نے جو قبیلے میں وہاں جو کچھ چل رہا تھا اس کو موڈیفائی کر دیا. اور دوسری بات یہ خطرناک کر رہے ہیں یہ کہ فقہا نے بس اپنی اوپینین سے فیصلے کر دیے ہیں، یعنی کہ رائے کے مطلب نہیں سمجھ پا رہے ہیں. یہ بار بار رائے کو ایک عام جو جنرل اوپینین ہے اس طور پہ استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ رائے ایک اصطلاح ہے جس کا اپنا ایک خاص مفہوم ہے اسلامک لیگل سسٹم میں. تو مجھے امید نہیں کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی غلطی کر سکتے ہیں. رائٹ، یہ پوائنٹ آپ نے بالکل اہم رکھا ہے، اور یہ چھوٹ بھی گیا تھا مجھ سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں قاضی اپنی رائے سے فیصلہ کر دیا کرتے تھے، جبکہ رائے کا جو لفظ ہے اسلامک فقہی لٹریچر میں وہ
ओपिनियन के माने में नहीं आता बल्कि इज्तिहाद के माने में आता है, और इज्तिहाद के कुछ उसूल व ज़वाबित हैं, और वो उसूल व ज़वाबित कुछ तो कॉमन सेंसिकल हैं और कुछ कुरान और सुन्नत से निकले हुए हैं। यही वजह है कि एक आम आदमी को या एक छोटे मोटे मुफ्ती और फकीह को भी इज्तिहाद करने का हक नहीं था, क्योंकि वो शराइत पूरी नहीं कर सकता था। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि वो राय को, जैसा कि ओरिएंटलिस्ट ने राय को ओपिनियन समझ लिया, तो इन्होंने भी उसी तरीके से समझा। खैर, मुझे उम्मीद है कि मेरी जो वीडियो है वो इंशाल्लाह फैजान साहब तक पहुंचेगी, और शायद उनका कोई जवाब भी आए, पर्सनल आए या वीडियो की शक्ल में दें। मैं चाहूंगा कि वो इस ताल्लुक से गुफ्तगू करें। अच्छा जी, तो हमारे साथ बसालत आदम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरी जी आवाज आ रही है? बसालत भाई, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे आवाज नहीं आ रही है। जी जी, इनकी आवाज आ रही है? जी आ रही, बसालत भाई आ रही। वालेकुम सलाम। हैरत की बात है कि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। कभी कभी होता है मुझसे ऐसा स्ट्रीम याद में कि कुछ लोगों को आती है, कुछ लोगों को नहीं। अब बसालत भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा मैं आपको 1 मिनट बैक स्टेज कर रहा हूँ, फिर आपको ऐड करता हूँ। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये क्या चक्कर है? अच्छा, मैं किसी और को अगर ऐड करूं, जुल्करनैन महमूद, क्या आप सुन पा रहे हैं? ओके, हाँ, तो मुझे आवाज नहीं आ रही है, तो मैं चाहूंगा जो आपने जिसको आपने दूसरे में ऐड किया था उनकी आवाज हमें भी नहीं आ रही। जुल्करनैन साहब की आवाज हमें भी नहीं आई थी, उन्होंने शायद कुछ नहीं बोला। अच्छा, मोहम्मद अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई मुझसे आवाज आपको? आई आपको आवाज? हाँ, तो मुझे जो है दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा अपने फोन से, तो वो उसमें अपडेट नहीं कर रहा है। हाँ, अब हुआ, अब हुआ, अब बोले मोहम्मद अली साहब, आवाज आई? अस्सलाम वालेकुम। आ रही आवाज आपको? मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही है। हमें आ रही। अच्छा, बसालत भाई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो बसालत भाई, बोलिए। जी आसिम भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है, अतर भाई को आ रही, मुफ्ती साहब को नहीं जा रही। अच्छा, तो अब इसका तरीका ये है कि मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ जो मेरा ऑडियो है उससे, और उसके लिए मैं अच्छा, आप में से किसी के पास इसका मॉडरेशन मुझे तो है? एक्सेस नहीं है इसका मॉडरेशन का। नहीं, अतर भाई आपके पास है? ना ना, लॉग आउट हो गया। अच्छा, ठीक है, तो फिर मुझे जो है आखिर में जो लोग आए हैं उनमें से कुछ को निकालना पड़ेगा ताकि मैं खुद आ सकूं। तो जरा सा प्लीज भाई सब्र करें आप लोग, ऐसा ना हो कि मुफ्ती साहब निकल जाएं और आप लोग आ जाएं मुफ्ती साहब से बात करने, और आपकी बात ही नहीं हो पाए क्योंकि मुफ्ती साहब ना रहे यहाँ, तो इसलिए थोड़ा सब्र करें आप लोग। रुक जाए, अभी स्ट्रीम पे लिंक पे उस पे ना आए। भाई, अगर आप लोग कुछ देर सब्र कर लेंगे तो ही मैं बात कर पाऊंगा। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो मैं भी बैठा हूं, आप भी बैठे हैं, चले 2-3 घंटे इसी तरह बैठते हैं। मुझे तो आने दो यार। मुफ्ती साहब, आपके स्ट्रीम में आना आपको पता लगेगा हमें कितना मुश्किल हो जाता है अगर हम लेट हो जाते हैं तो। जंग लड़नी पड़ती है। भाई आप लोग थोड़ा सब्र करें, पहले मुफ्ती साहब को खुद आ जाने दे स्ट्रीम में, फिर आप लोग आए तो बात हो पाएगी, नहीं तो वरना पता चला कि
آپ لوگ آ گئے ہیں اور مفتی صاحب ہی باہر ہیں, بات نہیں ہو پا رہی ہے, دیکھیں بھائی, تو تھوڑا صبر کریں. مجھے یہ اسٹریم بند کرنی پڑے گی. اگر میں آ ہی نہیں پا رہا ہوں تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ لوگ رک رہے ہیں یا میں بند کروں اس کو؟ رک جائیں تھوڑا, آڈینس سے درخواست ہے کائنڈلی. تو ابھی جو آپ لوگوں کو لنک دکھ رہا ہے اس میں جو ہے کوئی ضروری نہیں دیکھیں, ٹھیک ہے, آپ کی اس کی ذوالقرنین میں پرماننٹلی بینڈ کر دوں گا. ابھی میں نے نکالا پھر آ گئے ہو, پرماننٹلی بینڈ ہو جاؤ گے, اس لیے باہر رکو ابھی. بسالت بھائی کہہ رہے ہیں کمنٹ میں, ویورز بھی لائک ہم بہت ڈھیٹ ہیں, جوائن کرتے رہیں گے. تو پلیز آپ لوگ رکیے تھوڑا سا. بالکل آپ لوگوں سے ہی بات کرنے کے لیے جو ہے اسٹریم ہوئی ہے. آپ لوگ آنا چاہ رہے ہیں, اسٹریم میں بات کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ بات کریں گے, لیکن رک جائیں, ہاں مفتی صاحب آنے دیں آپ مجھ ایک سے, کام آپ کو کریں نا, پہلے آپ اپنا وہ جوائن کرنے دیں. لنک جو ہے نا اس کو انپن کر دیں, انپن کر دیں لنک کو. میرے خیال سے یہی کرنا پڑے گا. ہاں اچھا, تو اب جو ہے میں یہ دیکھو, علی زیدی کو میں نے 3 مرتبہ نکال دیا, لیکن بھائی ہمارے والے لوگ سنتے نہیں ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب بات میں اویلیبل ہوں گا تبھی تو کریں گے نا. اوہ شکر شکر خدا کا. اچھا, اب آپ کیمرہ سن پا بند رہے ہیں کر دیں مجھے؟ مفتی صاحب. جی جی آواز. اچھا بالکل واضح, ٹھیک ہے. اب ذرا میں بسالت بھائی کو ایڈ کرتا ہوں. جی بھائی بسالت بھائی. السلام علیکم. حضرت آواز آئی؟ آپ کو آواز آئی مفتی صاحب ان کی؟ آپ مجھے لوگوں کو آ آواز رہی ہے؟ نہیں آئی. پھر سے آواز نہیں آ رہی؟ عاصم نہیں. بھائی اور اطہر بھائی آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ جی ہمیں آ رہی ہے آواز, لیکن مسئلہ یہ ہے بسالت بھائی کہ صرف آپ کی نہیں, کوئی بھی جو آ رہے ہیں نا ان کی بات نہیں ہو پا رہی ہے مفتی صاحب سے. تو ایک پرماننٹ ایشو ہے, اگر صرف ایک آدمی کا مسئلہ رہتا تو ہم بیچ میں کمیونیکیٹ کر لیتے. السلام علیکم مفتی صاحب, ساگر میری بھائی, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی, مفتی صاحب کو نہیں آ رہی, ہمیں آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو میں یہ کام کرتا ہوں کہ اتنے ابھی اسی سسٹم سے ہی کرتے ہیں, اور میں ذرا سا اپنے فون کو ریسٹارٹ کر لوں. ہو سکتا ہے میری طرف سے کوئی مسئلہ ہو. تو بہت بہت بڑھیا مفتی صاحب. جی بسالت بھائی آپ بھی ایڈ ہیں اور ساگر بھائی بھی ایڈ ہیں. جی گو ہیڈ. جی حضرت, آپ کو آواز آ رہی ہے یا آ رہی کوشچن ہے, نریٹ کر دیں؟ عاصم پرفیکٹ آ رہی ہے بسالت بھائی, سب کو آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا مفتی صاحب آپ کو آ رہی ہے؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ میں جب کمپیوٹر کی آڈیو استعمال کرتا ہوں تو وہ جب سامنے والا بات کرتا ہے تو میری آواز ختم ہو جاتی ہے, تو یہ ایشو ہوتا ہے. اس لیے میں اپنے فون سے آتا ہوں اور اس میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا. تو اینی ویز کرتے ہیں. جی مفتی صاحب آج میں ڈیول سرٹیفکیٹ پلے کرنے آیا ہوں یہاں پہ, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ایک لانڈی والی اسٹریم ہوئی تھی اس کے بعد سے بہت سارے ایسے ملحدین ہیں, کوئی کینیڈا میں بیس تھا, کوئی آسٹریلیا میں بیس تھا, کچھ ایسے تھے امریکہ میں بیس تھے, اور کچھ ایسے ہیں جو شاید چاند پہ چلے گئے یا مارس پہ چلے گئے, نظر نہیں آتے وہ. تو بہرحال ایک سوال ہے میرا جو اکثر ملحدین اور مرتدین کی طرف سے بھی اٹھایا جاتا ہے, یا جو اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں طاغوت کی طرف سے, وہ یہ کہ قرآن کی جو آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تو اس کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک زبردست طریقے سے تخلیق کیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اسلام میں سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے بال بھی تراشنے چاہیے, جسم کے مختلف حصوں کے ناخن بھی کاٹنے چاہیے, مرد کو ختان بھی کروانا چاہیے اپنا. یہ ایک میرا سوال تھا. اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے جو میں چاہ رہا ہوں کہ آن ریکارڈ بھی آ جائے,
کہ یہ جو خواتین کی جینیٹل میوٹیلیشن ہوتی ہے اکثر افریقن کنٹریز میں یہ آتا ہے کہ اس کو بھی اسلام سے ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بھی اسلامک کلچر کا حصہ ہے. تو کیا یہ بات مطلب یہ دوسرا حصہ ہے میرے سوال کا